अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिन ख़बरों की कल रात से गर्दिश थी और जो खदशात थे वो अब कंफर्म हो चुके हैं बुशरा बीबी से मुतल्लिका। आज सुबह उनकी फ़ैमिली की बिलाखिर मुलाकात हो गई अपनी फ़ैमिली के साथ। ज़ाहरी बात है कि अब उन्होंने कोई आके बाहर स्टेटमेंट इमीडिएटली नहीं दी, क्योंकि मुलाकात इतने अरसे के बाद करवाई भी इसी बुनियाद पे गई थी कि कोई स्टेटमेंट्स नहीं दी जाएंगी। लेकिन अभी तक जो ज़राए के तवसत से बात पता चल सकी है और कुछ चीज़ें जो हैं वो एक बेसिक उनकी जो सेहत की कंडीशन है उसको लेकर मरियम वट्टू साहिबा जो बहन हैं बुशरा बीबी की, उन्होंने एक ट्वीट भी दिया है जिसको उनका बयान तस्वर किया जा सकता है और उस ट्वीट में तफसीलात बताई हैं। इस ट्वीट के मुताबिक जो अपडेट्स हैं वो यही है कि बुशरा बीबी की पिछले कुछ दिनों से जो है वो आँख की जो तकलीफ़ है उसकी शिकायत थी। वो बारहा वो इस चीज़ की शिकायत कर चुके। यहाँ पे आप देखेंगे कि तकरीबन जो पैटर्न है वो सेम है जिस तरह से इमरान खान साहब की आँख का मसला हुआ, ऐसे ही बुशरा बीबी की जो शिकायत थी उनको इग्नोर किया गया। बिलाखिर कल या परसों के रोज़ 2 रोज़ कबल डॉक्टर्स को बुलाया गया। अच्छा, अब ये देखिए कि हुकूमत और ये इंतज़ामिया जो है वो किसी सूरत इन्हें हस्पताल नहीं लेकर जाती है। डॉक्टर्स को समन किया गया इस्लामाबाद से और उनको स्पेशल लाया गया जो आई स्पेशलिस्ट हैं, और ये तब किया गया जब जेल डॉक्टर्स ने अपने हाथ खड़े कर लिए और उसने अलार्म बजा दिए कि हुजूर ये काफ़ी मसला है और इनको फ़ौरी तौर पर जो है हॉस्पिटल लेके जाना ज़रूरी है। उस वक़्त भी उनको हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, बल्कि उसके बाद इस्लामाबाद से वही डॉक्टर्स आई स्पेशलिस्ट जिन्होंने इमरान खान साहब की आंखों का इलाज किया था और वो जो मेडिकल सो कॉल्ड बोर्ड भी बना था, वही डॉक्टर्स आए, उन्होंने आंखों का मुआयना किया और उन्होंने बहुत सख्ती के साथ जो है वो ताकीद की कि इनको फ़ौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया जाना ज़रूरी है। उन्होंने डिटेक्ट किया रेटिनल डिटैचमेंट, ये एक बीमारी है जो आँख में होती है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन अगर आप थोड़ी सी इस पर रिसर्च करें या किसी डॉक्टर से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि रेटिनल डिटैचमेंट जो दरअसल है ये आपकी जो आँखों के अंदर एक वो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो उस के मुतासर होने से और आपकी नज़र की जो बिनाई है अगर इसको इमीडिएटली ट्रीट नहीं किया जाता है तो मुकम्मल तौर पर आप अपनी आँखों की बीनाई जो है वो खो सकते हैं, आप मुकम्मल अंधे हो सकते हैं। ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है, इसकी सर्जरी एक सीरियस सर्जरी तस्वर की जाती है और ये भी डिपेंड करता है कि किस स्टेज के ऊपर सर्जरी हुई है और डिटेक्शन कितनी जल्द हुई है। अगर सर्जरी लेट हो तो बिनाई की रिकवरी जो है वो काफ़ी मुश्किल होती है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन उनके फैमिली के तवसत से बाहर आई है, जो कि उनकी बहन का ट्वीट है, वो यही है कि उन्हें कल फिर रात को ये कल शाम को उन्हें शिफ्ट किया गया शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल जो रावलपिंडी में ये है और वहाँ पे उनका इलाज किया गया। जब उन्हें वहाँ पे मुंतकिल किया गया उनकी फ़ैमिली को नहीं बताया गया। उनके ऑपरेशन के बाद उनकी फ़ैमिली को कॉल किया गया जो कल रात देर गए था और उन्हें कहा गया कि आप फ़ौरी तौर पर रावलपिंडी पहुँचें। फैमिली ने बताया कि वो लाहौर में हैं, उन्हें 4 से 5 घंटे लगेंगे इस्लामाबाद पहुंचने में, रावलपिंडी पहुंचने में, जिस पे उन्हें दोबारा हदायत दी गई कि आप कल सुबह अडयाला आ जाइए। कोई फैमिली को नहीं बताया गया क्या है, बुशरा बीबी ठीक हैं, उनसे बात नहीं करवाई गई। फिर फैमिली आज जब सुबह 9 बजे अडयाला पहुंच गई, जिसमें उनकी बेटियां हैं, उनके दामाद हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। बड़ी देर से उनकी मुलाकात करवाई गई। मुलाकात करवाने के ऊपर ये पता चला कि गालिबन वो आज सुबह ही वापस हस्पताल से अडयाला शिफ्ट की गई हैं। ओवरनाइट उनको हॉस्पिटल रखा गया है। अब ये भी हम समझने से कासिर हैं कि एक ख़ातून हैं, जेल में हैं और उनकी उम्र भी ज़्यादा है, मल्टीपल इश्यूज़ क्रिएट हो चुके हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा इमरजेंसी थी कि उनको एक ही दिन के अंदर पोस्ट ऑप के बाद वापस वो उनको जेल ले आते हैं। ये वही जेल है जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जहाँ से ये बीमारी का आगाज़ हुआ। अब तक की ये जो उनकी ऊपर कह लें कि जो अपडेट है वो तो यही है कि उनका जो है वो आँख का इलाज हुआ और उनको वापस ले। अच्छा, अब उसके बाद कुछ मज़ीद बातें इस्लामाबाद के रावलपिंडी के मुख्तलिफ़ फ़रक़ों में गर्दिश कर रही हैं और सरकारी
ذرائع اور سرکاری ٹی وی جس میں جیو ٹی وی سب سے سر فہرست ہے، اس کے اوپر بھی یہ خبریں چل رہی ہیں، ان کو سمجھنا اور ان کے اوپر بات کرنا بھی تھوڑا ضروری ہے۔ اب جو باتیں کی جا رہی ہیں، اچھا دو چیزیں ہیں۔ پہلے تو اس باتوں پہ آنے سے پہلے یہ ذرا غور فرما لیجئے کہ آخر جو یہ ریٹنل ڈیٹاچمنٹ ہے یا اسی سے ملتی ہوئی آنکھوں کی جو دوسری بیماری ہے جو عمران خان صاحب کو بھی ہوئی، یہ بالآخر جیل میں ہی کیوں ہو رہی ہے اور عمران خان اور ان کی اہلیہ کو کیوں ہو رہی ہے؟ اس جیل میں، اڈیالہ جیل میں آئی ایم شور بہت سارے اور لوگ ہوں گے، بڑی عمر کے لوگ ہوں گے، انہیں یہ بیماری نہیں ہو رہی۔ یہ بیماری صرف ان دو قیدیوں کو، یا آنکھوں کی بیماری جو ہے ان دو قیدیوں کو کیوں ہو رہی ہے؟ اور حکومت جو ہے وہ تواتر کے ساتھ ان کا کوئی بھی پرائیویٹ ایگزامینیشن کروانے سے انکاری کیوں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو افسوس کے ساتھ تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ ہے وہ ان سوالوں کو روز نہیں دہرا رہی ہے۔ یہ سوال ضرور کھڑے کیے جاتے ہیں فیملی کی جانب سے، لیکن فیملی تو اس وقت خود نشانے پر ہے، ان کے اوپر بے جا قسم کی تنقید اور اعتراضات کیے جا رہے ہیں، ناراض ہوا جا رہا ہے، لیکن کوئی شخص یہ سوال بار بار نہیں دہراتا ہے کہ یہ جو بیماریاں ہیں، یہ دونوں بیماریاں یا دو لوگوں کو یہ بیماریاں بار بار کیوں ہوتی ہیں؟ اور پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پھر آپ ان کا میڈیکل ایگزامینیشن جو ہے ان کے اپنے معالجین سے، پرائیویٹ ڈاکٹر سے کیوں نہیں ہونے دیتے ہیں، یا پھر ان کی کوئی بھی میڈیکل ٹیسٹ کی رپورٹ جو ہے وہ بھی فیملی کو نہیں دی جاتی ہے۔ یہ وہ تمام مشکوک حالات ہیں جس کی وجہ سے یہ سوال جنم لیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب کی جب بیماری بنی، جو کہ اب تقریباً ثابت ہو چکا ہے کہ وہ ساری جو تھی وہ ایک ڈرامے بازی تھی، اور جو ڈیل جنرل باجوہ کے ساتھ، جنرل فیض کے ساتھ نون لیگ کے لوگ، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز کر چکے تھے، اسی کے نتیجے میں وہ سارا ڈرامہ رچایا گیا اور انہیں برطانیہ لے جایا گیا۔ لیکن اس ڈرامے کے وقت بھی جو عمران خان کی سیاسی حکومت تھی یا حکومت تھی، انہیں تو اس ڈرامے کا علم نہیں تھا۔ جب یہ چیز پبلکلی یہ پتہ چلتی ہے کہ نواز شریف کی جو ہے وہ حالت درست نہیں ہے، تو پھر ان کا باقاعدہ میڈیکل بورڈ بنایا گیا، اور اس میڈیکل بورڈ کے اندر نواز شریف کے ذاتی معالجین اور ان کے پسند کے ڈاکٹرز ڈالے گئے۔ جس دن ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، جو کہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ خراب نہیں ہوئی تھی، جو تھی وہ ڈرامے بازی کی تھی، انہیں فوری طور پر صبح 4 بجے، میں اس بات کا گواہ ہوں، صبح 4 بجے جیسے ہی اطلاع آئی، شہباز شریف کو ایکسس دی جاتی ہے، شہباز شریف خود جاتا ہے نیب کی وہ جو ان کی سیلز ہوتے ہیں وہاں سے وہ نواز شریف کو لے کر اسپتال شفٹ کرتے ہیں۔ میری کانوں نے یہ بھی سنا ہے کہ نواز شریف کو جب صبح جگایا جاتا ہے 4 بجے تو وہ کہتے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں یار، میں نے نہیں جانا، بھی صبح آرام سے اٹھ کے جاؤں گا ناشتے کے بعد۔ لیکن نواز شریف، شہباز شریف بتاتے ہیں کہ نہیں آپ بہت بیمار ہیں بھجن، تسی چلو ہونے جانا ہے۔ تو یہ اس طرح کے ڈرامے کیے گئے، لیکن یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ ایک سے بڑھ کر دوسری کمپلیکیشن ہوتی جا رہی ہے، لیکن ان کو پرائیویٹ ڈاکٹروں تک رسائی بھی نہیں دی جا رہی، اور یہ ہیں وہ سوالیہ نشان جن کو اٹھانا بھی ضروری ہے اور ان پہ بات کرنا بھی ضروری ہے، لیکن افسوس پاکستان میں ڈر اور خوف کا اتنا منظر بن چکا ہے کہ یہ سوال نہیں کیے جاتے ہیں۔ اچھا دوسری چیز اب جو باقاعدہ طور پر ڈسکس ہو رہی ہے، ٹی وی کے اوپر آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بشریٰ بی بی کی بیماری جو ہے یہ دراصل اب گراؤنڈ بنے گی ان کی رہائی کے لیے۔ اس سلسلے میں جو جیو ٹی وی کے لوگ رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ معاملات ٹھنڈے ہوں اور ریلیف کی صورت میں بشریٰ بی بی کو رہائی مل جائے۔ پہلی بات اس کے اوپر یہ ہے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی خاتون اگر وہ جیل میں ہوگی اور اس کا سسپینشن آف سینٹنس کا معاملہ داخل ہو چکا ہوگا تو اسے فوری طور پر ضمانت ملتی ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی صحت کتنی ہے۔ اس کیس میں تو بشریٰ بی بی کے خلاف کیا کچھ ہونا ہے، ثبوت ہی کچھ نہیں ہے، کچھ معاملہ ہی نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی لیتھل قسم کا آفینس ہے، جبکہ ایون قتل کے مقدمات میں بھی میکسیمم 1 سال کے اندر جو ہے وہ بیل لازم ہوتی ہے اگر کیس کا فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ یہاں تو تقریباً 1.5 سال گزر چکا ہے اس کیس کے اندر، جہاں پہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کیس لگایا ہی نہیں گیا۔ اس سے پہلے ایک انتہائی گندا، غلیظ، بھونڈا کیس جو تھا وہ عدت والا معاملہ اٹھایا گیا، وہ کیس بنایا گیا،
وہ کیس بنا کے کیا نہیں گند گولا گیا، اور اس گند میں ہمارا میڈیا بھی پیش شامل تھا، اور سب سے آگے جناب جنگ جیو گروپ تھا۔ اب خیر وہ کیس تو اب ٹکے ٹوکری ہو گیا، اس پہ تو کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ اب دوسرے کیس کے اندر بھی کیس نہیں لگایا جاتا کہ بشرا بی بی کی حد تک کوئی ریلیف نہ دینی پڑ جائے، اور یہ جو ریلیف جس کو کہہ رہے ہیں یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ ریلیف تو دوسری سائیڈ مانگنا چاہ رہی ہے کہ کسی صورت یہ اس نظام کو قبول کر لیں اور اس نظام کو چلنے دیں۔ اب جو بیرسٹر گوہر صاحب کی کوئی کوششیں ہیں یا نہیں ہیں یہ بات تو ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن جتنی تیزی کے ساتھ اس بات کا چرچا ہو رہا ہے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر، وہاں سے تو مجھے اسی چیز کی انڈیکیشن ملتی ہے کہ یہ بیسیکلی پورے معاملے کو، انگریزی کی ایک ٹرم ہے گیس لائٹ کرنا، یہ پورے معاملے کو اس وقت جو سینسٹیوٹی ہونی چاہیے تحریک انصاف کے اندر، جو ان کے ورکرز کے اندر، جو ایک عام آدمی کے اوپر، کہ اس پورے نظام کو دیکھ کر، اس پورے سلوک کو دیکھ کر اس سینسٹیوٹی کو ڈی سینسٹائز کیا جا رہا ہے۔ دراصل یہ بات کی جا رہی ہے کہ چلے دیکھیں نا بیرسٹر گوہر صاحب کوشش کر، بس ایک ہفتے میں بشرا بی بی باہر آ جائیں گی، اس سے چیزیں نارملائز شروع ہو۔ آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے سوال نہیں اٹھانا، آپ نے باہر نہیں نکلنا، آپ نے سو بیسیکلی بنیادی طور پر یہ ہے سارا معاملہ جو اس وقت بات پھیلائی جا رہی ہے کہ جی دیکھیے، میں بھی دیکھ رہا تھا بڑے اچھے کورٹ رپورٹرز ہیں جو باقاعدہ فیکچولی رپورٹ کرتے ہیں، لیکن وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیے یہ اب جو آنکھ کا علاج ہوا ہے اور یہ جو ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے اس کو وہ چیلنج نہیں کر رہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ اب میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر ریلیز کی، بیل کی جو ہے وہ ایک بنیاد بن سکتی ہے۔ ان کا یہ کہنا اس لیے ہے کہ اب اس بنیاد کے اوپر بیرسٹر سلیمان صفدر جو ہیں وہ امیجیٹلی درخواست موو کر سکتے ہیں۔ منڈے کو وہ اگر موو کریں کہ باقی تمام معاملات کو، کہ مین کیس ابھی چلنا ہے نہیں چلنا، کچھ اور سنا جانا ہے یا نہیں سنا جانا، کم از کم جو بشرا بی بی کی حد تک میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر بیل کا معاملہ سنا جائے۔ ایک دن کی ہیرنگ ہوگی، شاید ایک دن اگلے دن ہیرنگ ہو جائے، 2 دن کے اندر یہ معاملہ طے پا سکتا ہے اور بشرا بی بی کی رہائی ہو سکتی ہے۔ اب اس پہ میری عرض یہ ہے کہ چلیں اگر یہ ایسا بھی ہو تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ دیکھیے بشرا بی بی تو ایک کسی قصور، ان کا قصور تو ایک ہی ہے، ان کا قصور وہی ہے کہ جس کی وجہ سے عاصم منیر صاحب، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ وجہ بنی تھی ان کی اس وقت بطور ڈی جی آئی ایس آئی کے برخاست ہونے کی۔ لیکن حضور والا اب تو معاملہ کہاں چلا گیا، اس وقت اگر دیکھیں نا، آپ کو تو اس کو ایک اور طرح سے دیکھنا چاہیے۔ اس وقت اگر آپ کو یہ معاملہ نہ بنتا تو آپ کو کس نے فیلڈ مارشل بنانا تھا، آپ کو کس نے پوسٹ ریٹائرمنٹ آرمی چیف بنانا تھا؟ تو دیکھیے آپ کی کسی نے مخالفت کی، آپ کی اپنی قسمت میں کچھ تھا وہ آپ کو مل گیا، لیکن یہ جو مخالفت اور بدلے کی آگ ہے نا، اس کی تو کوئی حد نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اب یہ جو معاملہ ہے کہ آیا یہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، بیرسٹر گوہر صاحب یہ کچھ کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر میری کچھ عرض سمپل سی یہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی کوئی رسائی کسی ایسی جگہ تک ہے جہاں پہ کوئی بات سنی جا سکتی ہے، کیونکہ ان چیزوں کا فیصلہ اگر کوئی بات چیت ہونی ہے، ڈیل ہونی ہے، تو وہ کرنی ہے فیلڈ مارشل نے، اس سے نیچے اور کوئی نہیں ہے۔ اس وقت ایک ایکویشن ہے فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کی، یہ دونوں ہی نہیں چاہتے کہ عمران خان کو کوئی ریلیف ملے۔ ان کا ایک چھوٹا بچہ ہے نیچے جس کا نام مریم نواز ہے، لیکن اب اس ٹرائکا کو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی ریلیف دینے کا ان کا معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر بیرسٹر گوہر صاحب صدقے دل کے ساتھ یہ کوشش بھی کر رہے ہیں تو یقین جان لیجئے وہ دیوار سے سر ٹکرا رہے ہیں، کیونکہ نیچے چاہے وہ ڈی جی سی ہو، پی ہو، ای ہو، اے ہو، آئی ہو، جو بھی ہو، یا پھر محسن نقوی ہو یا کوئی اور ان میں سے کسی کی یہ جاب ڈسکرپشن میں بھی نہیں ہے، کسی کی اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ وہ جا کے اس وقت فیلڈ مارشل صاحب جو اس وقت دنیا کی صلح کراتے پھر رہے ہیں ان کو جا کر یہ سمجھائے کہ حضور والا یہ تھوڑا سا کام کر لیں، ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جائے گا۔ یہ یقین جانیے، مجھے یہ بات پتہ ہے، ایسا سمجھیے کہ فرسٹ ہینڈ ہی پتہ ہے، یہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ نے جو کوشش کرنی ہے یا تو اڈیالہ کے باہر کریں یا عدالتوں میں جا کے کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ عدالتیں اس وقت آزاد نہیں ہیں۔ آپ کا معاملہ جو ہے وہ جس عدالت میں لگا ہوا ہے ڈوگر کے پاس، وہ ڈوگر نے تو خود کوئی فیصلہ نہیں کرنا، اس کو تو جو سیکٹر کمانڈر یا او سی اسلام آباد بتائے گا اس نے وہی امپلیمنٹ کرنا ہے۔
اب آپ کس کو کنونس کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے ہیں، یہ معاملہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ اس معاملے کے اوپر اگر آپ احتجاج نہیں کریں گے اور اس بات کو نہیں اٹھائیں گے، پوری پارٹی کو اس وقت اس معاملے کو اس پوائنٹ کے اوپر تو بالکل میں سمجھتا ہوں یک آواز ہو کر بات اٹھانی چاہیے، وگرنہ پھر یہ بات 2 دن بعد ایسے ہی ٹل جائے گی۔ 2 دن بعد پتہ چلے گا جی ٹرمپ پاکستان آ رہا ہے، نئی جے ڈی وینس آ رہا ہے، ایم او یو سائن ہو رہا ہے، یہ بات ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے اس کو پی ٹی آئی کو اس کے اوپر کھڑا ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی جو میرے ذہن سے پہلے نکل گئی تھی کہ وہ اسی سے متعلقہ خیر وہ کی جا رہی ہے، اور وہ اچھا دوسری جانب جو ہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب صرف یہاں پہ متحرک نہیں ہیں، وہ کل لاہور بھی گئے تھے، انہوں نے لاہور میں مختلف جو اسیران ہیں ان کے فیملی ممبر سے بات کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی جو لوگ ہیں ان کو اعتماد میں لیا ہے۔ آج خبریں یہ ہیں کہ شاید اگلے ہفتے جو فیملی ہے اس سے ملاقات کریں گے، اچکزئی صاحب کریں گے، علامہ راجہ ناصر عباس کریں گے، اور انہیں بھی اعتماد میں لیں گے۔ اچھا، اس کے اوپر اب میں کس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہی کہنا چاہوں گا کہ میری خواہشات اور دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کچھ معاملہ ایسا کر پائے گا، کیونکہ دوسری جانب جہاں پہ بات ہونی ہے وہاں پہ کوئی بات کرنے کی اس وقت کسی کی کوئی اتنی خاص ہے ہی نہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد دوسری چلتے ہوئے خبر سن لیں کہ دوسری جانب آپ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں 25 روپے فی یونٹ بجلی مہنگا کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ 12 سے 14 گھنٹے کی آلریڈی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ جن گھروں میں جنریٹر تھے اب لوگ اس میں مہنگا پیٹرول اور ڈیزل ڈلوانے پر مجبور ہیں۔ گیس کی قیمتیں بھی اپنی جگہ بڑھ رہی ہیں، تو ایک بہت ہی عجیب و غریب سما ہے۔ جرمنی نے جب تک یہ تیل کا کرائسس موجود ہے انہوں نے پیٹرول کے اوپر ٹیکس ختم کر دیا ہے تاکہ جو مہنگائی ہے اس کا بوجھ ان کی عوام کے اوپر کم سے کم پڑے۔ دوسری جانب پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں جو اپنے دل پتہ نہیں کہاں کہاں پتھر رکھ کے سب کچھ کرتے ہیں، انہوں نے اس انتہائی اہم موقع کے اوپر جو ایک سمری موو کی ہے، وہ سمری ذرا سن لیجیے۔ وہ سمری یہ ہے کہ انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ انہیں اور ان کے ہر دل عزیز صدر آصف علی زرداری صاحب، ان کے جو 2 آفیسز ہیں اس کے اندر جو وہاں پہ سٹاف ہوتا ہے اور اس کو آنریریم دیا جاتا ہے، یہ تنخواہ اور باقی تمام الاؤنسز کے اوپر سال میں 2-3 آنریریم جو تھے، جس میں سے آپ ان کو تنخواہ کے ساتھ 1,00,000 2 5 10 جتنا بھی وہ قانون کے تحت قاعدے کے تحت ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، سال میں 2-3 دفعہ اس کی گنجائش تھی۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ان لمیٹڈ کی آپ اجازت دے دیں، کیونکہ دیکھیں جی اور دنیا میں جو مرضی ہو لیکن میرا جو دربان ہے، میرا جو بیرا ہے، میرا جو سیکٹری ہے، میرا جو ایڈیشنل سیکٹری ہے، ان کی حد تک تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو نوازوں، کیونکہ اصل میں تو ہم تو ہیں ہی نواز خاندان سے، ہم جہاں پہ جن کو نوازوں گے انہی کو نواز کے رکھیں گے، تو وہ انہی کی حد تک وہ کرنا چاہتے ہیں۔ باقی 25 کروڑ عوام جو ہے وہ اپنے اپنے نوازوں کا انتظار کریں یا بندوبست خود ذاتی طور پر کر لیں، ان کے اوپر آپ کوئی امید نہ رکھیں۔ یہ خبر بہت چھوٹی سی تھی لیکن آپ کے گوش گزار کرنا بڑا ضروری تھی۔ ویسے تو مجھے پٹواری سنتا ہی کوئی نہیں ہے، سنتے صرف گالیاں دینے کے لیے، لیکن جو لوگ سنتے ہیں ان کو بھی یہ چیز ذرا تھوڑی سمجھنی چاہیے کہ یہ مافیا کا نظام یا مافیا چلتا کس طرح ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مزید خبروں اور تجزیات ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔